बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकरामी, मुझे मोहम्मद अरहम नईम कहते हैं। और एक चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं और दीन इस्लाम एक ऐसा ज़ाब्ता है, एक ऐसा कंप्लीट मज़हब है जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपको बताया गया है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तमाम तर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है ना, जो उनकी ज़िंदगी है, उसके अंदर हर एक चीज़ पर रोशनी डाली गई है। ख्वाह वो मुआशी मामलात से आपने किस तरह से डील करना है, आपने हुकूक किस तरह से अदा करने हैं, आपने अल्लाह के हुकूक किस तरह से अदा करने हैं, एक एक चीज़ बताई गई है। एक अच्छा बाप क्या होता है, एक अच्छी बेटी क्या होती है, एक अच्छी बीवी क्या होती है, ये चीज़ें भी बताई गई हैं। इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। लेकिन अगर मैं आजकल के दौर के अंदर ज़रा थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाता हूँ ना, तो शायद हम लोग दीगर ये जो गैर मजहबी रिवायात हैं, इनके अंदर पढ़ने के की वजह से हम काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और हमारी जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, वो काफ़ी हद तक ना चेंज होती जा रही है। हम लिबरलिज़म कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन दर हकीकत शायद लिबरल होने में और हया का फैक्टर कायम रखने के अंदर क्या चीज़ें, क्या कंडीशंस हैं, क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। एक ऐसा ही दिन मनाया जाता है भाई आजकल के दौर के अंदर, जिस तरह दीगर दिन मनाए जाते हैं डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों की जानिब से। इसको हम कहते हैं भाई 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। अब नौजवानों के अंदर मकबूलियत का बायस है ये दिन। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी नौजवान इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि भाई वैलेंटाइंस डे आएगा तो हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये वैलेंटाइंस डे है क्या बेसिकली, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये है क्या? तो मेरे साथ मैम नौशाबा हसन मुराद साहिबा मौजूद हैं। मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा। और दूसरे मैं जानना ही चाहूँगा, ये दिन का तो आपने सुन ही लिया कि भाई हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे होते हैं, खबरें गर्दिश कर रही होती हैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। सबसे पहले आपका स्टैंस जानना चाहूँगा कि आपका क्या रद्द अमल है इस दिन को सुनने के बाद कि ये क्या है बेसिकली? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि हम आज इस पे बात कर रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पे, मुख्तलिफ़ मामलात में जो हमारा नुक्ते नज़र है उस पे हमें ज़रूर खुल के बात करनी चाहिए और अपना पॉइंट जो सामने रखना चाहिए। और हर एक को मैं समझती हूँ कि इख्तिलाफ़ का भी हक़ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम इधर अभी किसी गैदरिंग में बैठे होते तो हम ज़रूर सवाल जवाब करते और नौजवानों के जहनों में अगर कोई सवाल गर्दिश कर रहे होते, कोई उलझनें होती, इख्तिलाफ़ होते कि वाई नॉट सेलिब्रेट इट, तो हम उसका भी जवाब देते और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते। तो दर हकीकत हुआ ऐसा है कि चूँकि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज काफ़ी डिकेड्स पहले बन चुकी और उसकी वजह से जो ख़बर पहले महीनों बाद आती थी, अब तारीख़ में जितना भी पीछे चले जाएं और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएं वो फिर दिनों में आने लगी। और आज सोशल मीडिया की वजह से वो सेकंड्स में इधर से उधर ख़बरें या मामलात एक दूसरे की जेबों में मौजूद हैं और वो हमारे जहनों तक पहुंच रहे होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपस या कुतुब नुमा मौजूद ना हो जिससे हम अपनी सिमत या डायरेक्शन मुतय्यन कर सकते हैं, तो फिर हम उस बहते हुए पानी की तरह होते हैं कि जो चलता चला जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि उसको कहाँ जाके रुकना है और क्या उसकी मंजिल है। जो ग्लोबल विलेज बनी दुनिया, उसके बाद कल्चर्स आपस में खल्त मल्त हो गए और अक्सर ये गलती बहुत होती है हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी कि रिलीजन और कल्चर को आपस में कंफ्यूज कर दिया जाता है। ये जोड़ देते हैं और इसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी फिर होता है ना, गलत फहमियाँ भी होती हैं। और मुझे ये लगता है बाज़ वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे दीन में मौजूद भी नहीं है और हम उसको कल्चर या कुछ ऐसी रिवायतें, रस्म व रिवाज चल रहे होते हैं तो उसको फिर अपने ऊपर नाफिज कर लेते हैं। लेकिन मैं इधर रुक जाऊंगी कि बजाय इसके कि मैं इस बहस में पढ़ूं। बात यह है कि अगर ये चीज़ वैसे होते हुए वैलेंटाइंस डे, हैलोवीन्स डे, हम जब छोटे थे तो अप्रैल फूल का बड़ा मजाक होता था, अब वो चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं। और इसी तरह हिंदू कल्चर से होली आ गई, फिर दिवाली। अब मैं देखती हूँ मेरे अतराफ़ में भी, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी मुख्तलिफ़ लोगों से जब हम मिलते हैं तो ये चीज़ें आम मनाई जा रही हैं और इसको सिर्फ़ एक
فن ٹائم انجوائے کرنے کے لیے, کول ہونے کے لیے ان کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹس ہیو فن. اللہ تعالیٰ نے مطلب اس پوسٹ کے لیے نوجوان اپنے آپ کو جی اس کے اندر انگیج کر رہے ہیں آج کل. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایک جیسے کہ جتنے بھی یہ تہوار ہیں, ایونٹس ہیں جن کا ہم نے نام لیا, کچھ ہمارے تہوار ہیں جن کو منانا عبادت ہے. عید الفطر ہو گئے, عید الاضحیٰ ہو گئی, اور اس طرح مزید کچھ چیزیں. بیسیکلی تو یہی دو ہیں جو کہ جن کی ہمیں قرآن اور حدیث سے پوری ایک یعنی لاجک نظر آتی ہے, ایک نص نظر آتی ہے. اور لیکن اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور تہوار جو بنائے گئے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی, جو کہ ہم نے خود سے بنا لیے, خود کریٹ کر لیے, ان کے اوپر نہیں ہم بات کریں گے. وہ بھی ایک ہمارے کلچر اور لمبی ایک بحث ہو جائے گی کہ جی اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے. تو جب ہم دوسرے کلچر سے, جیسے کہ ویلنٹائن مثال کے طور پہ آ رہا ہے, تو حدیث میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اگر یہود و ہنود, عیسائی اور ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا, چاہے وہ حلیے کی بھی لحاظ سے ہو, چاہے وہ لباس کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ طور طریقوں کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ان تقریبات کے لحاظ سے ہو, یا مزید کوئی دن منانے کے لحاظ سے ہو, تو روز حشر وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا تہوار, ہمارے مذہب دین اسلام کا تہوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے کیوں ریفرین کرنا ہے, کیوں اس سے بچنا ہے؟ اسی کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. دیکھیے ہمارے اعمال جو ہے نا صرف دو پہلوؤں میں جا رہے ہوتے ہیں. فزیکل ایک بیلنس ہوتا ہے نا, اس کے اندر دو جو ہیں وہ اس کے اندر ویٹس جاتے ہیں نا, یا نیکیوں کے جا رہے ہیں یا گناہوں کے جا رہے ہیں. جو ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو سورہ لقمان کے اندر لہو الحدیث کہا گیا ہے. لہو الحدیث ایک پورا ٹرم ہے قرآن کا, اس کو تفسیر میں بتایا گیا ہے انتہائی بے مقصد, فضول, بیکار کام, فضول وقت ضائع کرنا کسی بھی چیز میں جو کہ ہمارے نہ دائیں ہاتھ والے فرشتے کا کام آ رہا ہے. بائیں ہاتھ والا تو بیچارہ اپنا کام کر لے گا, لیکن وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا ہی باعث ہے. تو ایسے سارے بے مقصد کام جو ہے وہ پھر کسی بھی یعنی کوئی بھی درجے کا وزن نہیں رکھتے. تو یہ میرے خیال میں نے ایک نٹ شیل میں ایک بات کہی کہ اس کا میں نے بتا بھی دیا کہ ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کہ ہمیں اس کا, کیونکہ ایک جو باشعور مسلمان ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا یہ وقت جو ہے میں کس لیے خرچ کر رہی ہوں, یا میں اس کو کس حوالے سے, اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں. تو پھر اس کا کوئی یعنی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, یا یہ میرے لیے باعث نقصان ہے. میم ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں پر, وہ یہ کہ حیا کا فیکٹر کافی حد تک نا آج کل نوجوان, شاید ہم کہتے ہیں لبرل ہو گئے ہیں. ہم لبرل ہونا اور شاید بے حیائی کو پروموٹ کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, مجھے یہ لگتا ہے. حیا بیسیکلی کیا ہے, اگر ہم ایک روشنی ڈالیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ حیا کو بیسیکلی کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے دین اسلام میں. جی جو شرم و حیا ہے بیسیکلی اس کو اکثر حیا کو بھی حجاب اور ان چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن حیا کا تقاضا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مردوں سے سب سے پہلے کرتے ہیں. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو مخاطب کیا ہے. جہاں پہ حجاب کے احکامات آئیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ جو یہ لبرل طبقہ ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے, بڑی گھسی پٹی سے بات ہے کہ مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا, مردوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہے. عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کیوں ہے, مرد تو بالکل فری ہیں. ان سب کی اپنی لاجکس ہیں, اور اس کے پہ الگ سے میں انشاءاللہ میرا کافی عرصے سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر ہم رکھیں گے پروگرام, ریکارڈنگز. لیکن دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا اور کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں. یعنی آگے پھر وہ آیت چلتی ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں,
اور اللہ ان سے باخبر ہے. تو یہی ہو گیا کہ خواتین کے لیے جو احکامات ہو گئے کہ کیسے ان کو ماڈسٹ ان کی ڈریسنگ ہوگی, کیسے اٹائر میں ان کو رہنا ہے جو ایک اسلام کا لباس ہو. اور مردوں کے لیے اتنا ہے کہ وہ اپنی نظر کو بس بچا کے رکھیں اور دوسری نظر جو ہے وہ نہ پڑے تو وہ بہتر ہے. تو مرد کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ یہاں سے, بہرحال اس کی مزید اور بھی تفصیلات ہیں اور اس ٹاپک کے اندر ہم نہیں جا رہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیا کے تقاضے مرد سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیے, اور اسی طرح پھر عورتوں کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ مومن عورتیں بھی جو اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. وجہ فرما رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے, میم میرا یہ خیال ہے کہ مرد کو جو نگاہ کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا, یہ اگر ہم آج کل کے دور کے اندر دیکھیں تو حجاب کا سب سے بڑا اور شاید سب سے مشکل تقاضا بھی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ اتنا سارا جب ڈسپلے نظر آ رہا ہوتا ہے تو مردوں کے لیے کافی بڑا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں ایسے مومن مرد جو اپنی نظروں کو بچا کے رکھتے ہیں اور عفت کو اپنے کیریکٹر کو اور اپنی سوچوں کو, ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں آئی ہیں, بہت زیادہ. جی جی میم ایک اور سوال ہے میرا آپ سے یہاں پر. وہ سوال میرا کچھ اس طرح سے ہے, قرآن اور حدیث کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر ہمیں ایک بہترین ضابطہ, ایک رول ماڈل پرووائڈ کیے گئے. اگر ہم قرآن اور حدیث کی روح سے بات کرتے ہیں تو حیا کے کیا تقاضے ہیں, اور حیا بیسیکلی قرآن اور حدیث کی روح سے کیا نکل کر آتی ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ قرآن کا تو میں نے جیسے آپ کو ایک تھوڑا سا آیت کا بتا دیا کہ مردوں کے لیے اس طرح سے آیا ہے کہ وہ سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے, لیکن تفسیر سے ہم مزید اس کی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی تفسیر سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے, یعنی کیا اس کے تقاضے ہیں اور کیا اس کی باؤنڈریز ہیں. تو بڑی ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جو ہے نا ہمیں سمجھائی ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی نا یہ بتاتی ہوں کہ حیا کے بارے میں قرآن جو 4 دفعہ استعمال ہوا ہے, یعنی 4 ہیڈس ہیں اس کے. 2 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں, 1 بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, اور 1 بار خواتین کے بارے میں. ٹھیک ہے, 4 دفعہ ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی, لیکن جنرلائز اگر دیکھیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں جس طرح سے آتا ہے کہ اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. یہ مجھے اتنی پسند ہے نا یہ آیت, اسی لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقویٰ جو ہے یہاں پر ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نیتیں اتنی خالص ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کی سوچ اور آپ کا عمل بھی جو ہے نا وہ اس کو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سورہ احزاب میں 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے حق کو بتاتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ شرم کا لفظ اللہ کے لیے یہاں پر آیا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آئے سورت ہے احزاب, اور اس کی یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو, نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ ہاں اگر تمہیں کھانے کے وقت بلایا جائے تو تم ضرور آؤ, لیکن جب کھانے کا وقت آئے تو منتشر ہو جاؤ. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں, مگر وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے. یعنی اور یہاں پہ پھر یہی بات آئی ہے, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اچھا میم, آج کل کے دور کے اندر شاید ہم حق سچ کی بات جو حق رکھتی ہے حق بجانے میں, وہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں, خواہ وہ پاکستان کی صورتحال ہو, ہمارے اپنے گھر کے مسائل ہوں, یا کوئی شرم و حیا کا تقاضا ہو. حق سچ کی بات پوچھنے میں یا حق سچ کی بات کرنے کے اندر شرمانا کیسا ہے؟ آیا کہ شرمانا چاہیے بھی یا نہیں؟ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن میں میرے نا وہ مقام قرآن کا مجھے یاد آ گیا, جب رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کہا کہ تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر اپنے رب کی دعوت کو پہنچاؤ، یعنی توحید کی دعوت ہو، اور دیکھو اس میں تم ذرا سی بھی نرمی نہ کرنا۔ مجھے جب میں یہ مثال سوچتی ہوں اس مقام کی تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے یہ ایک مثال اتنی ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ اور ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام کے رویوں میں یا کوئی ایسی بات فرض کریں ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے ہمارے دین کی، تو ہم اس کے اندر شرماتے ہیں یا کانفیڈنس کو لوز کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے اندر ایک تو میں نوجوانوں کو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورے کے لیے یا کوئی پوچھنے کے لیے یا کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ کچھ باتیں یہ کہتی ہوں کہ ایک تو اپنی بنیاد جو ہے نا آپ کی وہ علم جو قرآن اور حدیث کا اور لٹریچر اور اسکالرز، بنیادی علم آپ کے پاس ہو جس سے آپ کی جو بنیاد ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگی۔ ظاہر ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو اسٹرانگ ہوتی جائے گی تو آپ کے اندر تقویٰ بیدار ہوگا اور تقویٰ پختہ ہوتا تقویٰ میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات ہو گئی یہ ایک چند سیڑھیاں ہیں جس میں آپ کے پاس علم، ایمان، تقویٰ، اور اس کے ساتھ پھر آگے آتا ہے استقامت یعنی اسٹیبلٹی، ریزیلینس۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا جب یہ ہوں گی تو ہم شرمائیں گے نہیں، ہمارا کانفیڈنس لیول ہوگا، ہم کانفیڈنس لیول کو اپنے بوسٹ کرتے رہیں گے، ہمارا مورائل بھی بوسٹ ہوگا، اور ہم اپنی شخصیت کے اندر، ہماری جو شخصیت ہے اس کے اندر ہمیں کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ آپ کی جو ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو یا اپنی شخصیت کو یا اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے کیری نہیں کر پا رہے، آپ اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میں اس کو اور کلیریفائی کر دوں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی تکبر یا کسی بہت ہی اپنے آپ کو بڑی چیز بھی نہ سمجھنے لگے، اللہ کے آگے عاجز بھی ہوں اللہ کے دربار میں اپنے دل کے لحاظ سے، لیکن اپنے اندر ایک اپنا جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھیں، کیونکہ میں جو کچھ کر رہی ہوں یا میں جو کچھ کر رہا ہوں، اگر میں پیئر پریشر گروپ میں ویلنٹائن نہیں منا رہا یا نہیں منا رہی تو میں اس لیے نہیں منا رہی کہ میں نے اس کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا اور اب میرا دل اس کے اوپر یکسو ہے کہ یہ ایک خرافات ہے۔ زبردست، بہترین۔ کسی کو اپنے آپ کو اپنی ذات کو کمتر بھی نہ سمجھا جائے، نہیں کمتر، ہاں جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، یعنی وہ انفیریورٹی، میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ نہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوں نہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوں۔ جی 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 جی۔ میم آپ سے بات چیت کرتے ہوئے نا ایک سوال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی اگر بات کی جائے یا ان کے ٹریڈیشنز کی بات کی جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کافی حد تک ہم وہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے اپنا جو ہمارا ٹریڈیشن ہے یا اپنا ریلیجن ہے اس سے دور جا کر دوسری رسومات کو فالو کرنا شروع ہو گئے؟ تو اس سلسلے میں آپ کا جو جواب ہے وہ بہتر ہوگا، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں جب میں کوئی بات بتاتی ہوں تو مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے اور ذرا سننے والوں کو بھی کانفیڈنس آتا ہے، اور یہ ایک مناسب طریقہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور اگلی امتوں کی عادت و اطوار کی بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، گوہ ایک چھپکلی کے نسل کا ایک جانور ہے، تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اور کون؟ یہ صحیح بخاری کی 3456 نمبر حدیث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر
مطلب کھینچا ہے جی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو ہے نا وہ پیشن گویا بھی تھیں, تو اس میں سے یہ ایک بھی ہے. تو جیسے کہ اب ایک حدیث ہے نا جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے, اس کا مفہوم میں اگر آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیاں بن جائیں گی اور برائیاں جو ہیں نیکیاں بن جائیں گی. صحابہ کرام اتنے زیادہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنے پاک صاف پاکیزہ جماعت تھی نا, رول ماڈل جماعت تھی. صحابہ کی جو کہ جماعت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تیار کی ہوئی تھی. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلا شبہ ایسا وقت آئے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. وضاح فرما رہی ہیں نیکی کا شر ملتا جی, اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو برا سمجھا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اس وقت ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس وقت میں ایک بات کہنا چاہوں گی, کیونکہ ایسا نا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہم صرف کوئی بری ہی پکچر پیش کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں اس بات کو 1-2 ڈیکیڈز سے زیادہ محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف برائی ہی پھیلتی جا رہی ہے. برابر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اچھائی, اسلامک انسٹیٹیوٹس, اسلامی تعلیم کے ادارے, پریکٹسنگ مسلمز, ینگ اولڈ بوتھ جینڈرز اس طرح سے بڑھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں اگر آج سے 30-35 سال پہلے کا کچھ شہر جہاں میں پہلے رہتی تھی بالکل ایک دوسری کیفیت تھی. اور اب جیسے جیسے میں اپنی دیکھتی ہوں میرا جو سفر آگے بڑھا کہ اب اسلام پر عمل کرنے والے لوگ, نوجوان اور خاندان, نوجوان بھی خاص طور سے وہ طبقہ بھی آگے بڑھا ہے. جی, تو اس لیے تصویر کے دونوں رخ ہیں. جی, ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے اور نہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم ایک اچھی تصویر بھی دیکھنی ہے. جی, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید اس طرف سے اس سیشن صرف برائی کی طرف جا رہا ہے, لیکن چاہے ہمیں ایک بات میں اور رکھنا چاہوں گی, اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ قرآن جو تاریخی ادوار انبیاء کے دکھاتا ہے, ہمیشہ جو نیک لوگ تھے, نیک لوگوں کا گروہ تھا, جو مصلح لوگ تھے, جو پیروی کرنے والے لوگ تھے, وہ کم تعداد میں رہے ہیں. اور ہر دور میں ہی یہ ایک روایت جو ہے وہ دہرائی گئی ہے. تو اس لیے اگر ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھیں, اس اگزامپل کو بھی جو کہ ہمیں انبیاء کے ادوار سے بھی نظر آتی ہے, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک مجھے وہ بات لگتی ہے جو میں آج صبح سوچ رہی تھی کہ بہت سارے کنکر پتھر ایک ریگزار میدان میں پڑے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے چننا چاہتے ہیں یا ہم کوئی قیمتی پتھر, جواہرات جو کہ روبی, ایمرلڈز, ڈائمنڈز, موتی ان کی شکل میں ہوں, ہم ان کو چننا چاہتے ہیں. اب یہ ہماری اپنی ثوابدید. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل وضاح فرما رہی ہیں. میم ایک سوال میرا آپ سے اور مزید ہے. وہ میرا سوال آپ سے یہ ہے, تاریخ کے اوپر اگر بات کی جائے, بقول دنیا کے ناظرین کرامی تاریخی دن جس کو کہا جاتا ہے, تاریخی دن ہے جی 14 فروری ویلنٹائنس ڈے, تو اس کی تاریخ کے اوپر میں جاننا چاہوں گا, اسٹڈی آپ نے بھی کی ہوئی ہے, کچھ ذرا روشنی ڈالیں اور بتائیں تاریخ کے اندر کیا چیز سامنے نکل کر. جی, تاریخ میں دیکھیں کہ بہت ساری آئی ہیں نا, ہسٹری کے ادوار آئے جن کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. تو اب ہم اس میں حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ پروون ہے یا ہم نے کوئی اسٹڈی کی ہے اور یہ اسی طرح سے شروع ہوا تھا. لیکن چند باتیں جو مشہور ہیں اس میں سے ایک آدھ کا ہم تذکرہ یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ رومن جو ہسٹری ہے اس میں ایک سینٹ ویلنٹائن تھے, انہیں جو ہے نا وہ قید کیا گیا, پابند سلاسل کیا گیا, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا, ان کو قید میں رکھا گیا.
جب ان کو قید میں رکھا گیا تو وہاں پہ جو جیلر کی بیٹی تھی اس سے محبت ان کو ہو گئی. اور اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کچھ اور مزید آگے بڑھتا, اس کو جو ہے نا وہ پھانسی پر لٹکانے کی مطلب سزا جو تھی وہ سنائی دے گی. لیکن یہ کہ انہوں نے جو سینٹ ویلنٹائن تھے, انہوں نے جو ایک الوداعی دعوت نامہ ایک خط لکھا اپنی محبوبہ کو, اس کے اندر جو تھا یہ درج تھا کہ میں تمہارا ویلنٹائن ہوں. اور یہ واقعہ 14 فروری کو پیش آیا تھا اور اسی کی یاد میں جو ہے نا اس کو منایا جاتا ہے. تو میم جو بچے آج کل کے جو ہمارے, اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ایون ورلڈ وائڈ بھی بات کرتے ہیں, جی ورلڈ وائڈ بات کرتے ہیں, بالکل بالکل, جو لوگ منا رہے ہیں اس دن کو, جن کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا, بس ہم نے بھائی اسٹائل کے لیے بنانا ہے, میم ان کے لیے کوئی پیغام دیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہ کہ دیکھیں, بات یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن مجھے بہت ہی محبوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں سے زیادہ ہیں, اس میں سے ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث ہے کہ تم میں اگر حیا نہیں ہے تو تمہارا جو چیز چاہے پھر کرو نا, یعنی یہ بھی ایک حدیث ہے, چھوٹی سی حدیث ہے. اب چونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حیا اور ایمان میں بہت گہرا تعلق ہے نا, یہ اس کی شاخ بھی ہے اور اس کی ایک بنیاد بھی ہو گئی نا. جو ایک اور بھی بات ہے, ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایگزیکٹ لفظ شاید نہ ہو, میں مفہوم تھوڑا سا, کہ سب سے زیادہ حیا کا حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ یہ دیکھیے, میں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر وقت موجود ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اللہ نے شاید ہم کو صرف دکھانے کے لیے, یہ کرامن کاتبین اور جو سورہ یاسین میں بھی تذکرہ ہے کہ آڈیو ویژولز اور سب کچھ آ رہا ہوگا, اور یہ فنگر پرنٹس پلے کیے جا رہے ہوں گے نا, اور وہ ٹیپ کی طرح پلے ہو رہے ہوں گے, اور ہمارا سارا, اللہ ہمارے پردے رکھ لیں, اللہ ہم سب کے پردے رکھ لیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, اسی لیے خلوت اور جلوت ہم اپنے کمروں میں بھی, اپنی محفلوں میں بھی, اپنی مجالس میں بھی, اپنے کلاس رومز میں بھی, اپنے کارپوریٹ کلچر میں بھی, اپنے کام پہ بھی, اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, ہر جگہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں گے تو پھر ہم کوئی بھی جو ہے نا اس قسم کی چیز نہیں کریں گے. ہمیں یہ ہوگا نا کہ یہ تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دیں. تو بات یہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے, اس کو جو مزید میں کہنا چاہ رہی تھی کہ غلط کام ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ حیا کا فرسٹ اینڈ پیک ایک گریڈ ہے, ایک پیک ہے آف حیا نا, کہ کیونکہ ہمیں ڈرنا کس سے, لوگوں سے نہیں, ابا سے نہیں کہ انہوں نے کہا اسکارف پہنو, امی سے نہیں کہ تمہیں عبایا پہننا ہے, بھائی سے نہیں کہ تمہیں دوپٹہ اوڑھنا ہے, یا کسی اور سے نہیں کہ تمہیں سر ڈھانکنا ہے. نہیں, ہمیں کس سے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے حیا, اللہ سے میں تو کہوں گی محبت, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق. عشق کی بنیاد تو پھر رب ہی ہے نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ حقدار ہے. جی, ہم تو کسی غلط ریلیشن شپ میں نہیں جا رہے, اور جو ویلنٹائنز ہے ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مناتے ہیں, تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی گھر کا ممبر بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ایک بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ آئی تھنک آپ ینگ ہیں, میں تو تھوڑے فاصلے میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو کیا یہ چیز ہے معروف میں, نارم ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بچے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, میری بہن میری ویلنٹائن ہے, میرا بھائی میرا ویلنٹائن ہے, میری والدہ میری ویلنٹائن ہے, اور بات کا جو طرز عمل ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ در حقیقت بات کیا کر رہے ہیں. جی جی جی, تو مجھے تو اس کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں آپ شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر ان چیزوں میں جو ویلیو ہم نے اگر اپنی کوئی ویلیو بیس بنا لی ہے, رائٹ, تو اگر ہم ویلیو اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو اس بنیاد پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, پرسنالٹی کنسٹرکشن, ٹھیک ہے, اور ڈیولپ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو پیئر پریشر میں آنے کی میں ایڈوائز کروں گی نوجوانوں کو بھی, یا اور بھی جو لوگ ہیں,
دل تو جوان بڑے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں 30s 40s 50 جن کے بھی ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کسی بھی پریشر میں نہ آئیں، سوشل پریشرز میں نہ آئیں، جو لوگ چھوٹے ہیں وہ پیئر پریشر میں نہ آئیں، اور اپنی رائے خود بنائیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس کو بلانگ کرتے ہیں۔ آج سے میرے خیال ہے کئی سال گزر چکے ہیں، میں تو جب اخباروں میں دیکھتی ہوں نیوز، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ کارڈز، اور اب تو خیر سیل فونز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو یہ کال سینٹرز میں مطلب جگہ پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اپنے ویلنٹائن کو وش کرنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ میرے خیال ہے بہت ہی بے بنیاد ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی جو بنیاد ہے وہ تو سمجھ ہی لی نا۔ میرے ذہن میں میم ایک چیز آ رہی ہے، میں ساری فلمیں چل رہی ہیں، اس کے باہر رش لگ جاتا ہوگا، وہی تو خانوں کے آگے معزز ناظرین گرامی رش لگ جایا کرتا ہوگا، اور لوگ جو ہے جی 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 جی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مزید کالج، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوشنس کے اندر جو مکسڈ ایجوکیشنل سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ انٹرمنگلنگ ہے، تو وہاں پہ بھی یہ منائے جاتے ہیں، ڈیز منائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹیز ہوتی ہیں، پھر مزید ٹرپس جو جاتے ہیں، اور خرافات کا گڑھ یہی ٹرپس اور یہی پارٹیز ہوتی ہیں۔ ٹرپس جو ہوتے ہیں اس میں ساری باؤنڈریز جو ہے نا وہ اینڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، پرانی بات میں کر رہی ہوں اپنی ملک کی، کہ این جی اوز میں جو مختلف دونوں جینڈرز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، کوئی اپنا فارن فنڈڈ ان کی طرف سے وہ ہوتے ہیں ظاہر ہائرڈ، تو وہاں پہ بھی بہت خرابیاں بنتی ہیں، ساری باؤنڈریز، سب حدیں جو ہیں وہ پار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کیونکہ ہم اپنی جو بنیاد ہے نا ہماری، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث، اس سے ہم دور ہیں، اور اس کو ہم سمجھ نہیں پائے ہوتے ہیں۔ شاید لوگ ایک چیز بھول گئے ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کی لذت ختم، اور گناہ کا جو عذاب ثواب ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اچھا میم، 14 فروری تو ایک دن ہے نا کہ جو چڑھ گیا بہت زیادہ منظر عام کے اوپر، کہ 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم 7 فروری سے 20 فروری تک کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ڈفرینٹ دن ہے، کسی دن کو پرپوز ڈے کہہ دیا گیا ہے، کسی کو ہگ ڈے کہہ دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں گفٹ شاپس کی، تو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے ملینز اینڈ بلینز کے اندر، پوری دنیا کے اندر نوجوان بس بے وقوفوں کی طرح جا کر اور آپ گفٹس وغیرہ لے رہے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ میں چاہوں گا ذرا روشنی ڈالیں اس چیز کے اوپر، ماشاء اللہ بہت عرصے سے دیکھتی آ رہی ہیں آپ بھی یہ سب چیزیں، تو کیا سینیریو ہے؟ بس یہی ہے کہ مطلب مختلف لوگوں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، 7th to 14th یا اس کے آس پاس، جیسے آپ نے کہا بیونڈ دیٹ آلسو، اور لوگ مہینوں پہلے انتظار کرنا شروع کر دیتے کہ میں نے اپنے ویلنٹائن کو کیا گفٹ دینا ہے، کیسا کارڈ دینا ہے، کون سے، یا بہت سارے گفٹ دینے ہیں، میں نے ٹیڈی دینا ہے، میں نے بکیز دینے ہیں، میں نے چاکلیٹس دینے ہیں، اور ریڈ روزز ایک خاص علامت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، بلونز اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ سب جو ہے نا، یہ در حقیقت ہم نے تاریخ کے لحاظ سے بھی اس کو ثابت کیا، آج ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا، ٹھیک ہے، اور مذہب، کلچر، یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ گلوبلی 18.6 بلین کی سیلز جو ہیں وہ ہر سال جو ہے نا وہ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ آپ یہ سوچئے، اور اس سے حاصل کیا ہمیں ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میم ایک سوال میرا آپ سے یہاں پہ مزید ہے، وہ سوال میرا آپ سے یہ ہے، اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، تو انسان کی زندگی محبت سے شروع ہوتی ہے، شاید محبت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے محبت کی جاتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، خاوند اور جو زوجہ ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شاید ہمیں یہ گلہ ضرور رہ جاتا ہے کہ یار میں نے محبت زیادہ کی، میرے سے محبت کم کی گئی، یا فلاں بہن بھائیوں کو ہم بھی بچپن کے اندر دیکھتے تھے، ماما آپ بڑے بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے کم کرتی ہیں، اور بہت ساری اگزامپلس ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ محبت ہم نے جس طرح کی ہمیں اس طرح نہیں ملی۔ تو میم محبت بیسیکلی، محبت کا اصل رستہ کیا ہے؟ شاید میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز غلط جگہ سے لگاتے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اصل تو یہی ہوتا ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے، بے بس ہے، اور ہم توقعات لگا لیتے ہیں، اور ہمیں یہی اچھا ایک سبق اپنے بڑوں سے ملا ہے اور اسکالر سے کہ ایکسپیکٹیشنز کم سے کم۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم بس بے بس ہو جاتے ہیں، تو ہم غیر شعوری طور پہ لگا لیتے ہیں، انسان ہے نا،
انسان کمزور پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے. تو محبت کی پختگی جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ محبت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تمام رشتے جن کے اندر ہم پروئے ہوئے ہیں، وہ تمام لڑیاں، چاہے وہ بہن بھائیوں کی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، چاہے آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، جو بھی رشتے ہیں. آپ خاص طور سے میں ادھر میاں بیوی کی مثال دینا چاہوں گی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اس کائنات کی تخلیق میں اولین بنیاد پر استوار کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جب میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں اپنے، تو مسائل، پریشانیاں، مشکلات، باہمی اختلافات، چھوٹی موٹی رنجشیں آتی ہیں، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھی آتے ہیں نا، اور آپس کی ریلیشن شپس میں بھی مسئلے مسائل آتے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ روبوٹس نا. ہمیشہ ہی میں یہ کہتی ہوں، اگر کوئی نیک بھی ہیں پھر بھی ہم روبوٹس نہیں ہیں یا فرشتے نہیں ہیں. غلطیاں تو ہوتی ہیں، کسی کی کوئی بات بری لگ گئی، روٹ گئے، لیکن اگر کوئی ایسی بڑی چیز راستے میں نہ آئے تو آپس کی محبت جب ہی پختہ ہو سکتی ہے، باہمی یگانگت جب ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ان دونوں جو ازواج ہیں، جو زوجین ہیں، فریقین ہیں، ان دونوں کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت تک جاتی ہے، جڑی ہوئی ہے. اچھا، اب ان دونوں کی دونوں جو ہیں ہسبینڈ وائف ہیں، ان دونوں کی جو محبت کی بنیاد ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، پیک آف لو ہے. تو جیسے جیسے یہ اپنا زندگی کا سفر آگے بڑھاتے ہیں، ان کی محبتیں بھی اور مضبوط اور استوار ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد اتنی پختہ ہوتی ہے نا. تو میں یہی سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتی ہوں، یہ میرا میسج ہے آج کا بھی، کہ اپنی محبتوں کو جو اگر پختہ کرنا ہے نا تو اس راستے پہ چل پڑے جو کہ رب سے ملنے کا راستہ ہے. کیا بات ہے جی. تو یہ بات بہت اہم ہے جو سمجھنے والی ہے نا، ورنہ یہ تو پھر ہمارے شکایتوں کے دفتر وہ سب مشکلیں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی. میم جزاک اللہ خیر اس ڈسکشن کا، اس ایک بریف اوور ویو کا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا اس کو ان چیزوں کے اوپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور آپ نے جو ماشاءاللہ آج روشنی ڈالی ہے سارے ٹاپک کے اوپر، میں پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں بات کرتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج میں وہی آپ کی کنورسیشن بڑا انجوائے کر کے سن رہا تھا، کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ ہمیں آگے چل کے کام آنی ہے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم در حقیقت اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو اگر دیکھیں، دین کو دیکھیں، تو کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے ہمیں اور مزید سدھارنے کی ضرورت ہے. میم جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، شکریہ بہت. ناظرین کرامی، کیسی زبردست باتیں میم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا خود کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں کہ اسلام بیسیکلی ہے کیا. اسلام ایک پھول کی مانند ریلیجن ہے جس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر ہر ایک طرز عمل زندگی کا کھول کر بیان کیا گیا ہے. اور میم نے آج ماشاءاللہ کیا حیا کے اوپر آج خوبصورت بات کی ہے کہ حیا بیسیکلی ہے کیا. حیا کی مثال نا بالکل ہیرے جیسی ہے. یقین جانیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائمنڈ اپنے کیس کے اندر ہے تو اپنی ویلیو برقرار رکھے گا، لیکن اگر میلا ہاتھ لگ گیا تو ہیرا اپنی وقت کھو دیتا ہے. تو حیا کی مثال کچھ ایسی ہے. ایک شعر بڑا ہی خوبصورت میم یہاں لکھ کر آئی ہوئی تھیں اکبر الآبادی کا، تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا بھائی میں ریسائٹ کروں اس کو. بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. اب یہ شعر کیا تھا، شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. مردوں کے لیے بہت امپورٹنٹ پیغام یہاں پر نکل کر آتا ہے. تو میرا خیال ہے آج آپ کا بہت زیادہ وقت لیا اور انفارمیشن تک پہنچائی. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد ارحم نعیم کو دیجیے اجازت. اللہ